बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो हाज़िर खिदमत। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का मुकम्मल नक्शा बयान किया था। आज की वीडियो में हम मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का तज़किरा करेंगे और इब्तिदाई ग़ज़वात के बारे में भी आपको बताएंगे, जिनमें ग़ज़वा बदर काबिल ज़िक्र है। याद रहे कि उस दौर में बहुत से अहकामात का अजरा हुआ और जिहाद का हुक्म भी इसी दौर में हुआ था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस दौर में ग़ज़वात की इब्तिदा होती है। आज की वीडियो भी सीरत के हवाले से बहुत ही अहमियत की हामिल वीडियो है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज होने को है। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। याद रहे कि हिजरी का जो कैलेंडर चलता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की हिजरत ही से शुरू होता है और आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद अहम वाक़यात का तज़किरा करेंगे जो इन्हीं इब्तिदाई सालों में पेश आए। याद रहे कि इसी दौरान क़िबले की तब्दीली का हुक्म भी आया। मक्का से हिजरत करके मदीना आने के बाद 16 या 17 माह तक मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। अब हुक्म आ गया कि खाना काबा यानी मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाए। इसी साल रमदानुल मुबारक के रोजे रखने और ज़कवात अदा करने के अहकामात भी नाजिल हुए। फिर ईदैन की नमाज और सदक़ातुल फ़ित्र अदा करने का हुक्म आया। इसी साल पहली ईदुल फ़ित्र और पहली ईदुल अज़हा भी पढ़ी गई। इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की। सबसे बढ़कर ये कि इसी साल मुसलमानों के लिए हुक्म इलाही से जिहाद फ़र्ज किया गया और मुसलमानों को अपने दिफा का हक दिया गया। मतलब ये कि मक्का मुकरमा में सिर्फ तबलीग का हुक्म था, अब अपने तहफ़्फ़ुज़ में तलवार उठाने का हुक्म आ गया और इसके बाद ही ग़ज़वात का आगाज़ हुआ। दोस्तों, याद रहे कि जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को अमीर लश्कर बनाकर भेजा वो सरिया कहलाती है और जिन जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमीर लश्कर हुए वो ग़ज़वात कहलाती हैं। तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वात की तादाद 21 से लेकर 27 तक बयान की जाती है, जबकि सरीहों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस साल के दौरान कई ग़ज़वात हुई, लेकिन सबसे मशहूर ग़ज़वा बदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो उन दिनों मदीना में एक निहायत दौलतमंद और बाअसर शख्स अब्दुल्लाह बिन उबे था। हिजरत से पहले अंसार में उसका बहुत असर व रसूख था। अंसार उसे अपना सरदार बनाने वाले थे, बल्कि उसकी ताज पोशी के लिए एक ताज बनवा लिया गया था। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे और अंसार के दोनों कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत कर ली और मीसाक़ मदीना के ज़रिए से यहूद ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को तस्लीम कर लिया। इससे अब्दुल्लाह बिन उबे की सरदारी के मंसूबे धरे के धरे रह गए। इस बिना पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर कमर बांध ली। उधर मुशरिकीन मक्का जो इस्लाम, मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जल रहे थे, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उबे को एक धमकी आमेज ख़त तहरीर किया। उस ख़त में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में लिखा कि आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम कर कहते हैं कि या तो आप लोग उससे लड़ाई करें या उसे निकाल दें, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर चढ़ाई करके आपके सारे जंगजुओं को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुर्मत पामाल कर देंगे। जब ये खत अब्दुल्लाह बिन उबी और उसके साथियों को मिला तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर
اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم مدینہ پر دھاوا بول دو تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینہ کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تدابیر اختیار کیں۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ اگر قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سریا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا سریا اور غزوات کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں، ان کی تفصیل کو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں پہلا سریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریا سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ عبد المطلب کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے اور قافلے کا سامنا ہو گیا۔ دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جحینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کر دیا۔ یہ دونوں فریقین واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذیقعد یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کو بھی مہاجرین کے ساتھ خراد کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 101 آدمی اور 2500 اونٹ تھے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔
اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفان میں تشریف لے گئے، لیکن قرظ بھاگ نکلا۔ اسی واقعے کو لوگ غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاول 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جحش کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، لیکن ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمرو بن حضرمی کو قتل کر کے اور مغیرہ کے بیٹے عثمان اور اس کے غلام کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، لوگ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ظلم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ دوستو، یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شور سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ یاد رہے کہ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حوراں تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 200 اور 62.5 کلو کی مالیت کا سامان تھا، جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلنے کی دعوت دی، تاہم نکلنا ضروری نہیں خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر 313 یا 314 صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ ان میں 82 یا 83 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار۔ بقیہ انصار میں سے 61 قبیلہ اوس میں سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، جن میں سے ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا سید مقداد بن اسد کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک کو یہ مختصر فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے شمال جنوب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، زیادہ حصہ ریتیلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، جو بہت ہوشیار اور چوکنے آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی زمزم بن عمر بخاری کو
اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلدی ہو سکے مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں۔ اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے لوگ بھی ساتھ لے لیے۔ جب لشکر مقام جوفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا، اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل نے اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریش کی فوج میں 1000 آدمی تھے، جن میں 100 گھوڑے تھے اور اونٹ کثرت میں تھے۔ ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز و انکساری سے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کریں۔ آپ نے اپنے رب کے حضور جی بھر کر دعا فرما لی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب میں سے پہلے مشرکین کے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ عتبہ ربی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا کہ آؤ، کون ہے تم میں سے مقابلے کے لیے؟ انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرے معوذ، دونوں حارث کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریش نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی: محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی المرتضیٰ نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے مد مقابل کو جھپٹ سے مار دیا، لیکن سیدنا عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا مقابلہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا حمزہ اور سیدنا علی اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ پھر سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے اور ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور ان کی آواز بند ہو گئی تھی اور وہ بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 3 یا 4 روز مسلمان جب مدینہ کو واپس ہوئے اور وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ مبازرت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے پاگل ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندہی سے ٹوٹ پڑے، گھمسان کا رن پڑا اور پشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ابو جہل نے اپنی صفوں میں اس طرح کی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر سے کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو نہ مارے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ چل گیا، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد مسلمانوں کی تندہی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک گروہ لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا۔
لیکن غیرتمند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد ابو جہل دکھائی دیا، یا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ ابو جہل کی موت کا عبرت ناک انجام بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، اچانک ادھر ادھر مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوجوان ہیں۔ گویا میں ان کی موجودگی سے حیران ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو پکار کر کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھا دیجئے۔ میں نے کہا کہ بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ آگے سے اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے عمر نوجوان نے بھی مجھے مخاطب کر کے اشارے سے یہی بات کی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند لمحے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم لوگوں کا شکار جس کے بارے میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار دیا۔ پھر پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا ہے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموع نے کہا کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا میں اس کی تشبیہ اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا، ادھر سے اس کے بیٹے اکرما نے مجھ پر تلوار چلائی، جس سے میرا کندھا کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے۔ وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو دیکھے ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا کہ مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ جس شخص کو تم نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا کہ او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے واقعات پیش آئے جن میں عقیدت اور اصول کی پختگی نمایاں تھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نام ہوئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا بنو ہاشم کا کوئی بھی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو قتل نہ کرے، اور ابول بختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن مطلب کسی کی زد میں آئے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور اب اس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم اگر اس سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں اس شخص کی تلوار سے گردن اڑا دوں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کے بعد مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ دوستو یاد رہے کہ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں سب سے زیادہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے بنی ہاشم اور بنی مستلق کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مجدد بن زیار سے اس کی مد بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مزجر نے کہا کہ اے ابو بختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا اور میرا ساتھی؟ مزجر نے کہا کہ نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مکے کے جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا، وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے ہوئے لے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا بدلے میں اسے خوب دودھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
امیہ نے کہا کہ یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا، اوہ کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، یا تو میں بچوں گا یا تو بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز میں پکارا، اے اللہ کے مددگارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، لیکن اتنے میں ان لوگوں میں سے ایک نے ان کے بیٹے کے پاؤں پر تلوار سے ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے اتنے زور سے چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا کہ نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھا، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا، ہتھیار، تیز رو، گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں، جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی اس حرکت کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ناگوار اثر پڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انہیں ایک چھڑی تھما دی۔ انہوں نے اس چھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکڑ کر لہرایا تو وہ ایک چمچماتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی۔ اس تلوار کا نام عون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی ابو عزیز ابن عمیر کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا کہ اسی شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس شخص کی ماں بہت مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصار میرا بھائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ اپنے خونی بھائی کے بجائے اپنے دینی بھائی کو ترجیح دینے لگے، کیونکہ کلمے کا رشتہ ان کے ہاں خون کے رشتے سے افضل تھا۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دیکھا تو وہ غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور اس کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لغزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے بارے میں جانتا تھا کہ ان میں دور اندیشی ہے، سوجھ بوجھ اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ دوستو، آخرکار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اسی غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا تھا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی۔ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا قریبی میرے حوالے کرو اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑا دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر رحم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس غزوہ بدر کے بعد اوپر نیچے کئی غزوات ہوئیں، جن میں غزوہ احد سب سے زیادہ معروف ہے، اور ان غزوات کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آپ سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔